नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अनाम आयत नंबर 71 से इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। फरमाया कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना व ला यदुर्रुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहु अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदा अतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमको नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमको सीधी राह दिखा चुका है तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसको शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वह हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो, हालांकि उसके साथी उसको पुकार रहे हैं कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ़ अल्लाह ही की रहनुमाई है और उसकी तरफ से हमको ये हुक्म मिला है कि मालिक के कायनात के आगे सरे इताअत खम कर दो। तवील आयत है, देखते हैं क्या फरमाया गया। एक तो बात यह है कि कुफ़ार से बातचीत हो रही है और वो जिस गुमराही की दावत दे रहे थे, देखिए एक स्ट्रगल था ना मक्के के अंदर, टग ऑफ वॉर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत दी तो मुशरिकीन मक्का ने उनको शिर्क की दावत दी, उन पर दबाव डाला कि तुम शिर्क ही इख्तियार करो, इसलिए कि सहाबा शिर्क छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि तुमने क्यों शिर्क छोड़ दिया, आओ तुमको दोबारा शिर्क की तरफ लौट आना चाहिए, अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ लौट आना चाहिए तुमको। तो ये एक तरफा दावत नहीं थी, एक टग ऑफ वॉर थी मक्के के अंदर। इसीलिए दीन के राह में अपने आप को लगाना, दीन के लिए कोशिश करना, उसको जिहाद कहा जाता है, तभी मुजाहिद कहा जाता है। दीन की राह में कोशिश करने वाले को हम जब कोशिश करेंगे तो अकेले थोड़ी है कि हम कोशिश करते रहेंगे और कोई हमको वॉक ओवर मिल जाएगा और अगली पार्टी जो है वो खुद ब खुद चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। कोशिश का कोशिश से मुकाबला होता है, जोहद का जोहद से मुकाबला होता है। तो मुजाहिद, जिहाद, ये अलिफ बीच में मुकाबला बता रहा है। हमें खाली मैदान नहीं मिलेगा, लेकिन हम ही तवक्को लेकर जाते हैं, हम ही तवक्को लेकर जाते हैं कि हम जाएंगे, हम हिदायत का पैगाम लोगों को सुनाएंगे और सब साहब सलाम करना शुरू कर देंगे, स्टैंडिंग ओवेशंस हमको देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कोई पुश बैक नहीं आएगा, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वाह वाह माशाल्लाह क्या बात है आपकी। ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। ये खाली दर्स की क्लासों में होता है, ये खाली कोर्सेज़ में होता है कि टीचर बताती जाए और सब हाँ हाँ करते जाएं और वाह वाह करते जाएं। ऐसे होता नहीं रियल लाइफ के अंदर। क्लास में पढ़ाना आसान तरीन काम है और बाहर तबलीग करना, जब ख़ानदान में निकलते हैं, इनफॉर्मल मजलिसों में बैठे होते हैं, वहाँ क्या होता है, ऐसा समेना वाताना का माहौल होता है कोई वहाँ पर। ख़ानदान वालों से कहा मज़ार पे मत जाना, कहेंगे बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही ना इन्होंने, ऐसे होगा। वो चार सुनाएंगे, कहेंगे तुम चलो हमारे साथ मज़ार पे, तुम बीमार रहती हो ना, चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं, फलां पीर साहब जो हैं बड़ा पावर है उनके पास। तो ये है दरअसल, आपने दावत दी, उन्होंने रिटर्न आपको दावत दी और इस दावत के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर सकते थे वो भी हरबे इस्तेमाल किए। इस्लाम ने टॉर्चर कर करके इस्लाम कबूल करने की दावत नहीं दी उनको, मुसलमानों ने, कि उनको जलाएं और चटाइयों में लपेटें और धुआं दें और कहें कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने जब शिर्क की दावत दी तो उन्होंने ये मजालिम ढाए, उन्होंने कोयलों पर लिटा दिया मुसलमानों को, मक्के की गलियों में घसीटा। अबू जहल को कभी नहीं घसीटा किसी ने मक्के की गलियों में कि कहो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू जहल को क्या खैर घसीटता कोई, वो तो मक्के का सरदार था, किसी को भी नहीं। कितने बेशुमार ग़ुलाम थे, लोग थे वहाँ पे, ख़वातीन थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई उन पर प्रेशर नहीं डाला गया। हैरत और इंतहा है कि लोग इन तमाम वाक़यात को नज़रअंदाज करके और फिर इस्लाम पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं।
تو وہ تو لگا رہے ہیں، دشمن کا تو کام ہی ہوتا ہے الزام لگانا، کم از کم دوستوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں بھی لفظ دیکھیں کتنا پولائٹ استعمال کیا گیا ہے کہ تم ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہو، تم ہم پہ پریشر ڈال رہے ہو، تو اب اس پریشر کو پش بیک کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیڈر تھے، سردار تھے، ان سے کہلوایا گیا کہ اے نبی ان کو جواب دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو؟ یہ دعوت دے رہے ہو تم ہم کو، وقت ضائع کروا رہے ہو ہمارا، بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو ہم کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں، ما لا ینفعنا، اس کو جو کہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ پکی بات، اللہ کے اختیار میں سارا نفع نقصان ہے، کوئی پیر نہیں جو کچھ بھی بخش دے، کوئی غریب نواز نہیں جو غریبوں کو نواز دے، کوئی گنج بخش نہیں جس کے پاس خزانے ہوں اور وہ خزانے بخش دے۔ اب کسی سے بچے سے پوچھیں نا کہ بیٹا بتاؤ گنج کا مطلب کیا ہے، آپ کے کیا خیال ہے وہ کیا جواب دے گا؟ بالڈ، گنجا۔ گنج کا مطلب گنجا نہیں ہوتا، گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، شکر گنج، شکر کے خزانے دینے والے۔ تو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، خزانہ تو چھوڑیں، ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کھجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے یہ، ایک فتیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، قطمیر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا خوبصورت اللہ نے انداز اختیار کیا، اولاد مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، زندگیاں مانگتے ہو، کھیتیوں کی تم زرخیزی مانگتے ہو، یہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، کھجور کے گٹھلی کے ساتھ جو چھلکا لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے، وہ بھی تم کو دینا چاہیں گے تو نہیں دے سکیں گے۔ اس کا مجھے پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ جب بھی ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا؟ ساری توقعات اللہ سے، تو لوگوں سے شکایتیں کریں گے پھر، اس نے نہیں دیا، وہ دے سکتا تھا، یا ہم لوگوں کو خدا بنائیں گے کہ اس نے فائدہ پہنچا دیا، وہ علاج نہ کرتا ہم مر جاتے، اگر وہ یہ نہ کرتا تو ہم ایسے ہو جاتے۔ پہلے اللہ کا، اس کے بعد کسی اور کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ، اور اللہ نے سبب بنایا، اللہ نے ذریعہ بنایا جو اس چیز نے فائدہ دیا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو کہ فائدہ دے سکے۔ ہم کیوں پکاریں کسی اور کو؟ ہم جھوٹے معبود کیوں بنائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ غیب میں سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا دراصل کیا ہے؟ شرک۔ تو ہم کس کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے؟ ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، عالم الشہادہ میں جو ہم موجود ہیں، ہم ایک دوسرے سے پانی مانگ سکتے ہیں، پیسے مانگ سکتے ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے تو اٹھانے کا کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تک میں اور آپ اس عالم الشہادہ کے اندر ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم میں سے زمین کی پیٹھ کے بجائے زمین کے پیٹ کے اندر چلا گیا کل کو، ابھی تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں کہ ذرا مجھ کو پانی پلا دیجئے، میں پلا سکتی ہوں، ذرا مجھ کو 5 روپے دے دیجئے، میں دے سکتی ہوں۔ کل کو میں مر گئی اور میں قبر کے اندر چلی گئی، تو کوئی ایسا ہوگا جو قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے کہ ذرا پانی تو پلا دیں ہم کو؟ تو جو کہے گا آ کر یہ قبر کے پاس، تو وہ پانی پلا سکے گا کیا اس کو قبر والا؟ تو رہے پیاسا پھر۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایبسلیوٹ محرومی، جن سے مانگ رہے ہو وہ نہیں دے سکتے تم کو، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ کیوں فرسٹریٹ کرتے ہو اپنے آپ کو؟ اور جب کچھ فائدہ ملتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ قبر والے نے دے دیا۔ قبر والا نہیں دیتا، دیتا اللہ ہی ہے۔ تو کوئی تم کو کچھ نہیں دے سکتا، تو ہم کیوں پکاریں اس کو جو ہم کو نفع نہیں دے سکتا؟ ولا یضرنا، اور نہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے کوئی شخص۔ کیوں پکاریں ایسی ہستیوں کو؟ کیوں ڈریں پھر ان سے؟ جس کی نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر انسان ذرا خوف بھی کرتا ہے اس سے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس کے پاس اختیار ہے مجھ کو نقصان پہنچانے کا، تو ڈرے گا، اور جس سے فائدے کی امید ہوتی ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے انسان۔ تو کہا کہ ہم کیوں پکاریں کسی کو جو نہ ہم کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ کوئی شخص ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ایسی ہستی کو ہم کیوں پکاریں؟ تو جب پتہ چل گیا کہ نقصان کسی کے بس میں نہیں ہے، تو پھر توکل سارا کس پر ہوگا؟ اللہ کے اوپر ہوگا۔
پھر ہماری شکایتیں ختم ہوں گی۔ دراصل ہمارے رشتوں میں خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نقصان کا الزام لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، کاروبار نہیں چلا، شادی نہیں چلی، فلاں کام نہیں میرا ہو پایا، یہ مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ کو ہم پکاریں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم غیر اللہ سے دعائیں کر کر کے ہم الٹے پاؤں پھرا دیے جائیں، یعنی ہم ریگریس کر جائیں، پروگریس کرنے کے بعد پھر پیچھے چلے جائیں، ایوالو ہونے کے بعد ڈیوالو ہو جائیں؟ کیا کوئی نہیں پیچھے ہٹنا چاہتا، ہم چاہتے ہیں الامام، آگے سے آگے، آگے سے آگے، خوب سے ہے خوبتر کی تلاش پہ ہم چاہتے ہیں۔ تو تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم پھر پیچھے پلٹ جائیں، پھر ہم نقصان میں پڑ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، اور جیسی قدر اسلام کی ان کو ہوتی ہے جو کہ شرک سے آتے ہیں اسلام میں، ایسی شاید مجھ کو اور آپ کو نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ ہم سے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم دوست ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ہمدرد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور پھر تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو، دعوت دے رہے ہو کہ ہم غیر اللہ کو پکارنے لگ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو بھٹکاتا ضرور کوئی نہ کوئی ہے ماحول میں سے، کوئی برا ساتھی، کوئی برا دوست، کوئی انفلوئنس ہے، کوئی برین واشنگ ہے، کوئی انڈاکٹرینیشن ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، اور ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تب اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا، مثال ہے بڑی بلیغ۔ کیا مثال ہے؟ کہ یعنی کہ تم ہمیں بھٹکانا چاہ رہے ہو اس کے بعد کہ ہم سیدھے راستے پر آ گئے ہیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ اپنا حال ہم اس شخص کا سا کر لیں جس کو شیطانوں نے بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہے۔ اچھا، ایک تصویر کھینچی گئی ہے بھٹکے ہوئے راہی کی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا لاسٹ ٹریولر، اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ صحرا میں شیطانوں نے، برے ساتھیوں نے، شیطان سے مراد کیا ہے؟ برے ساتھی۔ ڈیزرٹ میں ہے، صحرا میں ہے، اور برے ساتھیوں نے بھٹکا دیا اس کو۔ اچھا، عربوں کے ہاں جو صراط مستقیم کا کانسیپٹ ہے اس کو آج ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ آج ہم کہیں جا رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ کراچی سے اگر لاہور جا رہے ہیں یا بائی روڈ کہیں سفر کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی غلط ایگزٹ لے لیا تو بہت سے بہت کیا ہوگا؟ تھوڑا ٹائم ہی ضائع ہوگا نا۔ اس کے بعد لوٹ پلٹ کر پھر واپس ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سڑکیں ہوتی ہیں ان پہ ریسٹ رومز ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں۔ اگر بھٹک گئے اور رات ہو گئی تو کہیں بیٹھ گئے، جا کر رات گزار لی، کچھ کھا لیا اور پی لیا، اس کے بعد پھر صحیح راستہ جب مل گیا تو صحیح راستے پہ سفر کنٹینیو کر لیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھٹکنے کی وجہ سے کوئی مر گیا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم۔ لیکن یہ جو عربوں کا معاملہ تھا سیدھے راستے کا، جس کو اللہ نے کہا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں درست راستے کی ہدایت عطا فرما، تو یہ درست راستہ دراصل نجات کے اور زندگی کے مترادف تھا، سینونیمس وتھ لائف اینڈ ریلیف۔ اور جو صحرا میں بھٹک جاتا تھا، صراط مستقیم جس کا گم ہو جاتا تھا، اس کی ہلاکت یقینی ہوتی تھی۔ آج کل بھی ہم اس قسم کے کچھ واقعات سنتے ہیں کہ بعض لوگ ولڈرنس میں نکل جاتے ہیں، جو ایڈونچرس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایڈونچر اچھا لگتا ہے ان کو، کہ انہوں نے اپنی گاڑی واڑی لی اور پھر وہ کسی ولڈرنس کے اندر نکل گئے، پھر وہاں بھٹک گئے، پھر کھانا ختم ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے کئی دن بعد ان کی لاش ملتی ہے وہاں سے۔ تو یہ دراصل معاملہ تھا، یہ ایک روٹین تھا عرب میں۔ جو صحرا میں بھٹکا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہوا، مر گیا، ہلاکت یقینی۔ اب ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے، ایک ٹریولر ہے، مسافر ہے، اچھا خاصا ٹھیک راستے کے اوپر ہے، صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، سیدھا راستہ چھوڑ کر کسی کے بہکانے میں آ کے ادھر ادھر نکل گیا۔ استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، شیطانوں نے اس کو صحرا میں گم کر دیا، بھٹک گیا۔
کسی شیطان صفت دوست کے روپ میں دشمن نے کہا چھوڑو اس سیدھے سادے راستے میں کیا رکھا ہے، خوش گھسا پٹا راستہ ہے بالکل، آؤ تم کو زیادہ رنگین راستہ دکھائیں، یا یہ کہ بڑا لمبا راستہ ہے تم کو جو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دنیا کے راستے کی مثال دی جا رہی ہے، اور ذہن کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کنیکٹ کہاں کیا جا رہا ہے، آخرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ دراصل ہم کو امیجن کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم آخرت کو تو ایسا سچ امیجن نہیں کر سکتے، تو دنیا کا بھٹکنا دیکھو اور اس کو تم ایکسٹراپولیٹ کرو آخرت کی زندگی کے اوپر۔ اسی لیے شیاطین کا لفظ آیا ہے کہ شیطان بھٹکا دیتے ہیں سیدھے راستے سے۔ شیطان کا مطلب برے دوست، بری صحبت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صراط مستقیم پہ کیا سفر گزار رہے ہو، یہ توحید کا راستہ کیا اختیار کیا ہوا ہے تم نے، چلو چھوڑو، جنت تک پہنچنے کا خالی یہ راستہ تھوڑی رہ گیا ہے، صرف اسلام تھوڑی ہے، اور بھی بہت سے راستے ہیں جنت تک پہنچاتے ہیں، آؤ تم کو کرسچینٹی کا راستہ دکھائیں، آؤ تم کو بدھزم کا راستہ دکھائیں۔ اور کتنے ہی لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایکس مسلمس کہتے ہیں، اور ان کے بعض دفعہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے اور ہم بڑے پکے پریکٹسنگ مسلم تھے، اور لیکن جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو ساری رسپانسبلٹی قرآن ہمارے اوپر رکھتا تھا کہ جو تم عمل کرو گے اس کا تم کو انجام بھگتنا پڑے گا، اچھا عمل کرو گے تو نجات ملے گی، برا عمل کرو گے تو تم اللہ کے یہاں پھنسو گے، اور ایک تقوی کا ذکر اور ایک خوف کا ذکر اور جہنم کا ذکر۔ اس کے مقابلے میں کرسچینٹی جب ہم نے پڑھی یا کسی نے ہم کو عیسائیت کی دعوت دی تو ہم کو تو بہت اچھا لگا سن کے۔ کیا کرنا ہے ہمیں، ہم پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اپنے عمل کی، ہمارے سارے گناہوں کا بوجھ لے کر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھ چکے، اب تو ہم ہلکے پھلکے ہیں، صرف ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے جو ہمارے گناہوں کے بدلے صلیب چڑھا دیے گئے، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اللہ نے اس کو ہمارے بدلے صلیب چڑھوایا، یعنی کہ ہمارے سب کے گناہوں کی سزا اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دی اور اس کو صلیب چڑھا دیا۔ اب ہم سب ریلیکس ہیں، ہم سب کی سیلویشن پکی ہے۔ تو کہا مجھ کو تو بہت اچھا لگا یہ طریقہ، تو وہ کرسچن ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کتنے ہیں جو کرسچن ہو چکے ہیں، ان کو لگا یہ بڑا اچھا آسان راستہ ہے۔ تو ہمیں جو بات کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر تھے تو گمراہ کرنے والوں نے بھٹکا دیا کہ آؤ تم کو ہم شارٹ کٹ بتاتے ہیں، کس مشکل میں پڑے ہوئے ہو تم، کتنا لمبا راستہ لے رہے ہو کہ عمل کرو، تقویٰ کرو، 5 وقت نماز پڑھو، روزے رکھو، کیا ضرورت ہے، ونس اے ویک چرچ جاؤ، وہاں جا کے ڈونیشن دو، گناہ ہو گیا ہے تو رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے، پریسٹ کے سامنے جاؤ، پیسے دو، کنفیشن کر لو تم وہاں پر، اور وہ پیسے لے کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں نا کہ آپ اتنا ڈونیشن دیں تو آپ کے گناہ معاف، چھوٹا گناہ تو چھوٹا ڈونیشن، بڑا گناہ تو بڑا ڈونیشن، تو زندگی تو بڑی آسان ہے۔ تو لوگوں نے یہ قبول کر لیا۔ تو طرح طرح سے لوگ بھٹکاتے، کتنے لوگوں کو بدھزم کی طرف لے گئے، کتنے لوگوں کو کسی اور دین کی طرف پھرا کر لے گئے، یا کسی نے کہا، اور شیطان کس طرح سے دیکھیں وار کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بڑی محنت کر رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اچھا چلو، وہ صحرا والی مثال کہ یہ تم صحرا میں جا رہے ہو، مشکل راستہ ہے، اور دیکھیں دنیا میں تو بہرحال مشکلات ہیں، دنیا میں تو بہرحال خشکی ہے، جیسے صحرا کے اندر ہوتی ہے نا، صحرا اور صراط مستقیم سچی باتیں، ملتی جلتی چیزیں، اس میں وہ رنگینیاں نہیں ہیں، اس میں وہ آزادیاں نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہم نہیں ہیں، اپنی من مانی نہیں کر سکتے، پابندیاں ہیں ہمیں، تو وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا رائٹ پاتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تھک گئے ہیں نا، تھک گئے ہوگے تم چلتے چلتے، چلو آؤ، ایک اویسس ہے، نخلستان ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑا سا ایک تم ڈائیورژن لے لو، ذرا سا اٹینشن ڈائیورٹ کر لو، یہاں آ کے تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد واپس سیدھے راستے پر آ جانا۔ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ تھک گئے ہو تم، بہت پریشان ہو رہے ہو، چلو ٹھیک ہے تھوڑا ریلیکس کر لو، تھوڑی دیر کے لیے تم آف لے لو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح دھوکہ دے دے کر استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، بھٹکا دیا، یا یہ کہا کہ
زیادہ اچھا رنگین راستہ دکھاتے ہیں، یا یہ کہا کہ چھوٹا راستہ دکھاتے ہیں، یا یہ کہا کہ چلو تھوڑی دیر سستا لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر بیک ٹریک کروا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں۔ تو ایسے سراب دکھا دکھا کے، دھوکے دے دے کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ استحبت الشیاطین فی الارض، بھٹکا دیا شیطانوں نے۔ اب کیا ہے اس اپنے شخص کا معاملہ جو بھٹک گیا، جو ٹھٹک گیا، جو رک گیا، جو پلٹ گیا؟ حیران، چین نہیں ہے اس کو، سکون نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ بھٹکنے کے ساتھ سکون ہو نہیں سکتا۔ اور یہ جیسے کہ دنیا کا بھٹکنا انسان کو اپسیٹ کرتا ہے، ایسے ہی حق سے بھٹکنا کرتا ہے اپسیٹ، کرتا 110% کرتا ہے۔ اس بے چینی کو کچھ بھی نام دے دیں، کتنی ہی نیند کی گولیاں کھا لیں، کتنی ہی اعصاب کو پرسکون کرنے والی دوائیں کھا لیں، وہ بے سکونی دور نہیں ہوتی انسان کی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ there is something wrong، کوئی گڑبڑ ہے زندگی میں، کوئی چیز ہے ہونی چاہیے جو نہیں ہے میری زندگی کے اندر۔ تبھی ہم اتنے پیسے والوں کو اتنا بے چین دیکھتے ہیں۔ سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کبھی اگر ہم بھٹکے ہوں، اور ضرور ہم سب کبھی نہ کبھی بھٹکتے ہیں، راستے کھو جاتے ہیں، کتنی بے چینی رہتی ہے انسان کو۔ اس وقت کوئی کہے کہ اچھا چلو اب تم یہ کھا لو، یہ پی لو، دل نہیں لگتا انسان کا، مزہ نہیں آتا کہ نہیں پہلے ہم ہائی وے کے اوپر آ جائیں دوبارہ سے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو اب یہ شخص کیا ہے؟ حیران ہے، نروس ہے، اپسیٹ ہے، پریشان ہے، اور اب یہ صحیح راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہو اصحاب، اور بھی ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی ائتنا، کہیں وہ دور سے پکار رہے ہیں۔ جن کو چھوڑ کے وہ ڈائیورژن لے کر کہیں اور چلا گیا تھا نا، انہوں نے ڈائیورژن نہیں لیا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ اس کو بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ لوگ غور سے سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب لوگ سن رہے ہیں کہ اچھا بھئی اب ہوا کیا؟ سارا منظر اللہ نے بیان کر دیا، بھٹکنے کا، ٹٹکنے کا، پلٹنے کا، رکنے کا، انجام نہیں بتایا، سسپینس میں چھوڑ دیا کہ بھئی پھر ان دی اینڈ ہوا کیا، راستہ ملا یا نہیں ملا، ہلاک ہو گیا، بھٹک گیا، یا نجات مل گئی، ہوا کیا؟ تو پھر کیا کہہ دیا؟ انجام نہیں بتایا، لیفٹ ٹو امیجنیشن۔ بس یہ بتا دیا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ ہاتھ سے نکلی ہوئی ہدایت واپس ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ گمراہی کو چھوڑ کر، اچھی صحبت کو چھوڑ کر واپس ہدایت کی طرف، واپس اچھی صحبت کی طرف پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا؟ تو کہا کہ ہدایت تو پھر اللہ کی ہے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے اینڈ کا، وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار رہیں، کہ اے لوگوں جن کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اس متاع عزیز کو کبھی گم مت ہونے دینا، بس تم سیدھے راستے پر رہنا، مشکل ہو، لمبا ہو، خشک ہو، تھکا دینے والا ہو، کچھ بھی ہو، سیف ہے، سیف محفوظ راستہ یہی ہے۔ اور مسافر کی خواہش ہے حفاظت کے، خیریت سے منزل پر پہنچ جاؤں۔ جہاز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک کھانے ہیں، ایک سے ایک آرام دہ سیٹیں موجود ہیں، سامان موجود ہے، بس صرف کیا ہے؟ ایک اناؤنسمنٹ۔ وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ کہ جہاز کریش ہونے والا ہے۔ تو کیا فائدہ اس آرام کا؟ کیا فائدہ اس رنگینے کا؟ گدا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اطمینان ہے کہ بھئی اپنی منزل پر سیف اینڈ سیکیور ان ون پیس پہنچ جاؤں گا۔ تو مجھے بتائیں اس جہاز کے فرسٹ کلاس اور اس گدا گاڑی کے مقابلے میں اور آپ کیا چوز کریں گے اپنے لیے؟ ہم کہیں گے بھئی گدا گاڑی میں بٹھا دو ہم کو، دیٹس فائن وتھ می، خیریت سے پہنچ جاؤں بس۔ تو اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، کہیں نہیں کہا اللہ نے کہ صراط مستقیم سب سے رنگین راستہ ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا صراط مستقیم سب سے کمفرٹیبل راستہ ہے، بلکہ اللہ نے تو ریالٹی چیک کرا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم البتہ ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، لیکن تھوڑا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات،
کہ ہم تو خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے آزمائیں گے. اس راستے پہ بھوک بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، نقصان بھی اٹھانا پڑے گا تم کو. دیکھتے ہیں جمتے ہو کہ نہیں، یا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. شوئنگ اے پیئر آف کلین ہیلز. جو جم گیا فبشر الصابرین، پھر تو خوشخبری دے دیجئے اے نبی صبر کرنے والوں کو، جو ڈٹے رہے، جمے رہے، ول پاور تھا، ریزولو تھا ان کا کہ شروع کیا ہے یہ سفر دنیا میں، قرآن کے ساتھ سفر شروع کیا ہے، جنت تک ہمیں یہی پہنچائے گا. ہمیں تو اللہ کی رسی کو چھوڑنا ہی نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے رکھو تم. یہ ہے ہدایت کا معاملہ. تو ہم بھی ریئلسٹکلی آئیں. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. صاف اللہ نے بتا دیا، ساری رنگینی تو جنت کے اندر ہے، منزل پر ہے. جب منزل پہ پہنچو گے پھر رنگینی، پھر ہمیشہ کا آرام، وہ ہے پے بیک ٹائم. ابھی تو مومن دنیا میں جب ہوتا ہے وہ تو آن دا جاب ہے، اور آخرت جب آئے گی وہ ویکیشن شروع ہوگی اس کی. تو لہٰذا ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمیں حکم دے دیا گیا ہم تو اپنے رب کے فرما بردار رہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے میرا اور آپ کا؟ کہ ہدایت کے معاملے میں رسک ٹیکر نہیں بنے. اس کے بارے میں کمپلیسنٹ مت ہوں. یہ مت سمجھیں کہ ایک دفعہ ہدایت زندگی میں آ گئی ہے تو میں نگلیکٹ کروں، اگنور کروں، فار گرانٹیڈ لوں، بور ہو جاؤں، بیزار ہو جاؤں، برا بھلا کہنے لگ جاؤں ہدایت کے راستے کو. ہدایت تو بس اب ہے ہی ہے، آ گئی ایک دفعہ. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے جہاں قدم رکھنے کو کہہ دیا وہاں قدم رکھتے رہیں. ہدایت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو چیریش کریں، اس کو نرچر کریں، اس کو نرش کریں، پروٹیکٹ کریں، ورنہ یہ چلی جائے گی، غائب ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ہدایت پر آ کر پھر دوبارہ کیسے بھٹکتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے چھوڑتے ہیں کہ افسوس بھی نہیں ہوتا پھر ان کو. اندر کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کیسے وہ اپنا سامنا کر سکتے ہیں. اندر کا گلٹ کیسے مارے ڈالتا ہوگا ان کو کہ تم نے کیا نگلیکٹ کیا ہدایت کو، اتنی قیمتی متاع تم ضائع کر رہے ہو. پھر ہوتے 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 وہ اندر سے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کرس چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. ختم اللہ علی قلوبہم، پر اللہ ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دیتا ہے. تو یہ ہدایت کا حاصل کھونا یہ معمولی اعزاز نہیں، اور ہدایت پا کر کھونا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑا کفران ہے. تو انسان کبھی اس طرح کا رسک نہ لے، کبھی اس کو لائٹلی نہ لے، کبھی اس کو اپنا حق نہ سمجھے. یہ نہ سوچے کہ ون ٹائم محنت کر لی ہے میں نے، اب ہدایت آ گئی ہے، بس اب تو رہے گی میرے پاس. کوئی نعمت ایسی نہیں جو ون ٹائم آ گئی اور پھر ہم اس کو نگلیکٹ کرتے رہیں اور وہ نعمت موجود ہو. صحت کی نعمت ہے، مینٹین کرنی ہے. پیسہ ہے، حفاظت کرنی ہے. محبتیں ہیں، محبتوں کو کچھ کم سنبھالنا ہوتا ہے. ہمارے خاندان کے بزرگ کہتے ہیں نا کہ محبت ملنا تو چلو ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں محبت مل جانا وہ تو اس میں ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، کسی نے ہم سے محبت کری. وہ کہتے ہیں محبتوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پوچھیں ان بیویوں سے جو اپنے شوہروں کی محبتیں سنبھال رہی ہیں. آسان کام ہے؟ کتنی خدمت کرنی ہوتی ہے، کتنا خیال کرنا ہوتا ہے، کتنا حساس ہونا ہوتا ہے، کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، روز انویسٹ کرنا ہوتا ہے ٹائم، تب وہ محبت برقرار رہتی ہے شوہر کی یا بیوی کی یا آپس میں دوستوں کی. کتنی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے نا محبت. تو ہدایت کے بارے میں یاد رکھیں، ہدایت بیچاری چیز نہیں ہے. ہدایت بہت ڈیمانڈنگ ہے، یہ بہت سی تقاضے کرتی ہے ہم سے، یہ بہت سا انویسٹمنٹ چاہتی ہے، اس کو اٹینشن چاہیے ہماری. اٹینشن گزلر ہے ہدایت. یہاں نگلیکٹ کیا وہاں اس نے منہ موڑا. اتنی سینسٹیو، اتنی حساس ہے، بہت جلدی خفا ہو جاتی ہے ہدایت، بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہے، بہت جلدی منہ پھیر لیتی، بہت جلدی ہدایت کہتی ہے میں بات نہیں کرتی اب تم سے، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی. بہت جلدی کہتی ہے. بہت نخرے اٹھانے ہیں ہدایت کے، ہم کو بہت خیال کرنا ہے، اس کو بہت پیمپر کر کے رکھنا ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اپنے پیارے انسانوں کو. اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اسی کے لیے. اتنی پیاری، اتنی قیمتی چیز ہے.
اپنے پیاروں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بٹوایا ہے دنیا کے اندر. جو اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی انسان ہوتے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا کہ جاؤ تم جا کے لوگوں کو بانٹ دو. اور کس کو بانٹو؟ جو مانگے گا صرف اس کو دینا، مفت کی بات نہیں ہے. اور جو سنبھال سکے وہ تو خوش قسمت ہے، مل تو گئی، اب سنبھالنا بہت بڑا کام ہے. تو یہ سارا دراصل قصہ ہے جو بیان کیا گیا. ہدایت کو فار گاڈ سیک فار گرانٹیڈ مت لینا. یہ مت سمجھنا کہ ایک دفعہ تم سیدھے راستے پر چڑھ گئے، رائٹ ٹریک پر آ گئے، اب خود بخود چلتے چلے جاؤ گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ اچھا 10 سال سے تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، چلو ون ایئر سبیٹیکل، 1 سال آف لے لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں، ادھر ادھر ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. 1 سال کے بعد جب واپس پتہ نہیں آنا چاہیں کہ نہ آنا چاہیں، اور جب واپس آئیں تو پتہ نہیں وہاں ہدایت موجود ہو کہ نہ ہو. انتظار تھوڑی کرے گی کہ تم بھٹکا کے گناہ کر کے اس کے بعد تم کو اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں، انتظار کرنا ذرا میرا، ہے نا، وہ نہیں انتظار کرے گی. تو لہٰذا بہت محتاط ہونا چاہیے ہمیں ہدایت کے بارے میں. اچھی صحبت اور بری صحبت بھی ساتھ ساتھ دنیا میں موجود رہتی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. برے دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا. تو لہٰذا کیا کہا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. یہ اللہ کے آگے فرما بردار ہونے کا عملی مظاہرہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. وَاتَّقُوهُ، اور اس کی نافرمانی سے بچو. دیکھیے یہی بات ہم کر رہے ہیں نا ساری کی ساری. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، لوٹ پلٹ کے اسی کے پاس تم کو جانا ہے. اور تمہاری ایک ایک آؤنس محنت کا، ایک ایک آنسو کا، ایک ایک ارمان کا جو تم نے گلا گھوٹا تھا، ہر ایک کا ملٹی پلائی کر کے تم کو اجر دے دے گا. اتنا نوازے گا تم کو کہ نہ تم کو بھوک یاد رہے گی، نہ تمہیں کوئی مشکل یاد رہے گی، نہ تمہیں کوئی خوف یاد رہے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے ہوگے، نہ کوئی تمہاری خواہش تشنا رہے گی. ہم کہتے ہیں نا یور وش از مائی کمانڈ، تم منہ سے بات نکالو گے اور پوری ہو جائے گی. اور جب تمہارے سارے ارمان، ساری تمنائیں جو دنیا میں گھٹ کے رہ گئی تھیں، پوری نہیں ہوئی تھیں، وہ پوری ہو جائیں گی، پھر اللہ کا فضل شروع ہوگا. وہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنا بھی نہیں، کسی دل پر کسی اس کا خیال بھی نہیں گزرا. ایسا نوازے گا اللہ تم کو. تھوڑا سا صبر چاہیے، بس ثابت قدمی چاہیے، بس استقامت چاہیے. تو اللہ کے پاس اب لوٹ کے جاؤ. تو جب مسلم بن کر جانے کی چوائس ہے تو مجرم بن کر کیوں جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی سی دیر کی دنیا لو اور لائٹ کی وجہ سے خالی دھوکہ کھاؤ گے، بھٹکو گے یہاں پر. نہیں. تو ہدایت جس کے پاس نہیں وہ ہدایت حاصل کرے، جس کے پاس ہدایت ہے ہدایت کی قدر کرے. اور ہدایت کوئی ایجاد کرنے والی چیز نہیں. ہدایت تو وہی جو اللہ نے دے دی ہے، بس فالو کرنا ہے اس کو. تو جو اللہ رسول نے بتا دیا اسی طریقے پر چلتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. چلیے یہیں رکتے ہیں، ہم پھر بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے.